बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत इंतहाई नालायक है, इंतहाई करप्ट है। ये हुकूमत सिलेक्टेड है, अवामी मैंडेट के साथ बिल्कुल नहीं आई, इसको स्टैब्लिशमेंट लेके आई है। और ये हुकूमत है जिसको पता ही नहीं है कि अवाम की माशी हालत को कैसे ठीक करना है। अगर इमरान खान साहब घर जाएँ तो हुकूमत से बात हो सकती है, और अगर खान साहब घर जाएं तो फ़ौज से ही बात हो सकती है। जी हाँ, ये हमारे मुतालबे नहीं हैं, ये मुतालबात हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के, जो आजकल अपने हर जलसे में भी करती हैं। और ख़ासकर अभी एक दो दिन पहले BBC लंदन को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उसमें ये मुतालबात जो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिए कि खान साहब जो हैं वो करप्ट हैं, इंतहाई नालायक हैं, इनको कोई पता नहीं कि मुल्क को कैसे चलाना है, तजर्बा भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्टेड हैं। अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये तकरीबन अगर आप देखें, अगर आप में से किसी ने इंटरव्यू देखा, यकीनन देखा होगा सब ने, अगर एंकर ने 20 सवाल किए थे तो 20 में से 15 दफ़ा इन्होंने यही कहा कि इमरान खान घर जाए, हुकूमत घर जाए, नालायक हुकूमत है, ये घर जाए। एक ही लफ्ज़ जो है इनकी ज़ुबान से बार बार वही लफ्ज़ नहीं कर रहा है कि घर जाएं। तो एंकर पूछ लेती है कि वजह तो बता दें क्यों जाएं, वो कहती है नहीं बस ये घर जाएं, इनको घर जाना चाहिए, इनको मुल्क चलाना नहीं आता। तो मुल्क कैसे चलेगा मरीम साहबा को अगर आता है तो वो बात इन्होंने उस इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं बताई। तो मरीम साहबा कहती हैं जी, एक तो PDM का इन पर बहुत ज़्यादा जो है दबाव है, तो उसकी वजह से घबराहट में ये ऐसे फैसले कर रहे हैं जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, और PDM के जलसों की वजह से ये हुकूमत जल्द घर चली जाएगी। और जब इनसे एंकर पूछती है कि अच्छा चले इमरान खान साहब अगर ना हो तो हुकूमत से आप बातचीत करना चाहेंगी, तो उस पर कहती है हाँ ठीक है, वो बात कर लेंगी अगर खान साहब ना हो, और अगर खान साहब ना हो तो ये फ़ौज से भी बात कर लेंगी। वैसे ही फ़ौज के ख़िलाफ़ सारा दिन बात करती हैं, लेकिन कहती हैं कि अगर खान साहब घर जाते हैं तो ये फ़ौज के साथ भी मिलकर बैठ कर उनसे बात कर सकते हैं। तो इनकी इंटरव्यू से और इनकी बातों से बज़ाहिर यही लगता है कि इनको अगर कोई ख़ास कर कोई ज़ाती तौर पर मसला है इमरान खान साहब से, तो वही लग रहा है, क्योंकि उनकी एक ही रट लगाई हुई है कि इमरान खान साहब को घर जाना चाहिए, इमरान खान साहब को घर जाना चाहिए, हुकूमत नालायक है, इसको घर जाना चाहिए। इससे ज़्यादा हमने सुने नहीं है कि कोई और बात की उन्होंने। अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके वालिद साहब 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तो उनकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी। और एक जब फ़ौज के जनरल की एक्सटेंशन की बात हुई तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर एक्सटेंशन ना दी जाए तो डॉन लीक्स जैसे स्कैंडल बाहर आ जाते हैं, यानी कि अगर ना दे तो फिर ये अदारा जो है वो स्कैंडल बना के ले आता है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। तो एंकर पूछती है कि अच्छा दूसरी तरफ तो एक्सटेंशन दी थी इन्होंने, तो उस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सकी ये। उनका कि इस पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती, हालांकि ये ही सवाल था जिस पर आपको जवाब देना चाहिए था। जब आपका कहना है कि एक्सटेंशन ना दें तो आपके ख़िलाफ़ स्कैंडल आ जाते हैं, और एक्सटेंशन देने का मतलब क्या है? उसका मतलब फिर यही होगा कि आप अपनी हुकूमत को मज़ीद तूल देना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आर्मी जो है उन्होंने सियासत से अपना रोल कदरे कम कर लिया, ठीक है, वो चाहते थे कि चले आप चलते रहें, अपनी जो हुकूमत है न्यूट्रल तरीके से चलती जाए, वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। अदालतों की तरफ उन्होंने कोई दबाव वगैरह ऐसे कोई नहीं किया। आपके जो केसेस थे वो खुद आपके केसेस सामने आए हैं, उसका आप खुद जवाब दें। अदालतों का है उसमें, वो आप अदारों को ऐसे बात करेंगी कि वो करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये यकीनन एक गलत बात है। इस पर पूरी कौम आपसे कोई सपोर्ट नहीं करेगी आपको। हाँ, जो आपके वर्कर हैं वो ज़रूर इस पर सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बार बार वही आ जाती हैं, वो एंकर जब खान साहब का नाम लेती थी कहती हैं कि मैं उनसे, एक तो वो घर जाएं, तो दूसरा ये कहती हैं कि वो मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। तो इससे हमें बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब का आप नाम ना लें तो उससे मुल्क को तरक्की कैसे होगी, तो उसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो एंकर पूछती है कि वो वजह तो बता दें कि इमरान खान साहब घर भी जाएं। इन्होंने कहा जी वो घर जाए, नालायक है, हुकूमत है, कुछ पता नहीं है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है आवाम के पास, आटा महंगा, चीनी महंगी, चीनी महंगी होगी है, घर जाएं। तो चीनी महंगी हो जाए, वो भी हम देख रहा था मैं, तो मैंने कहा चले देखें चीनी महंगी क्यों हुई है।
تو اس میں دیکھا تو صرف شریف خاندان کی جو شوگرز ملز ہیں وہ 9 ہیں. صرف شوگر ملز جو ہیں وہ، ابھی جو دوسرے کاروبار ہیں یا دوسری ملز ہیں اس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. جو 9 ہے اس میں دیکھیں عبداللہ شوگر مل، برادر شوگر مل، چنار شوگر مل، چودھری شوگر مل، حسیب وکاس شوگر مل، اتفاق شوگر مل، کشمیر شوگر مل، رمضان شوگر مل، یوسف شوگر مل. یہ 9 شوگر ملیں صرف آپ کے والد صاحب کی اور چچا کی، یا جو ہے آپ کا بھی اس میں شیئر یقیناً ہے. اور جو نون لیگ کے مزید جو رہنما ہیں ان کی شوگر ملز کتنی ہیں وہ ہم نے گنی نہیں ہے. یہ ٹوٹل جاتی ہیں 20-25 کے قریب جاتی ہیں جو ساری ہیں. تو چینی کا بحران تو پیدا ہونا ہی ہے، اور مہنگی اگر ہونی ہے تو وہ تو آپ کرنی ہے، کیونکہ سارا کچھ تو آپ کے پاس ہے. ابھی تو ہم نے پیپلز پارٹی وغیرہ کی شوگر ملیں نہیں گنی، وہ بھی ہم ایک کسی پروگرام میں جب بلاول بھٹو صاحب کی ہم ان کی صلاحیتوں کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ان کے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، روزگار نہیں ہے، تو انہوں نے کتنا دیا اور کیوں مہنگی ہوئی اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی آپ کا ہے کہ یہ 9 شوگر ملیں صرف آپ کی ہیں، تو ظاہر ہے 9 شوگر ملیں اگر ان کام بند کر دیے تو بحران بھی پیدا ہوگا اور چینی مہنگی بھی ہوگی. تو ایک تو یہ تھا کہ چینی مہنگی اور آٹا مہنگا، آٹے کی بھی یقیناً آپ کی ہے، اور پورے پنجاب میں تو پولٹری فارم وغیرہ کا بزنس بھی آپ کے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. اور کتنے ہیں کاروبار، چلیں وہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن حکومت میں آ کر حکومتی اثر و رسوخ سے اپنے کاروبار بنانے تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ بتاتی کہ عمران خان صاحب کی اتنی شوگر ملے ہیں اور اس وجہ سے شوگر جو ہے اس کی بحران پیدا ہوا ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہے. لیکن شوگر ملیں بھی آپ کی ہیں تو پورے پنجاب میں بھی، پورے ملک میں آپ کی شوگر ملیں، تو بحران اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف آپ لوگوں کی ہے، عمران خان صاحب کی نہیں، بالکل نہیں ہے. اچھا چلے مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہیں جو بقول آپ کے کہتے ہیں، ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ نا تجربہ کار بندہ، ٹھیک ہے، اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، حکومت کیسے چلاتے ہیں یا کیا کرنا ہے. ایک 60-65 سال کا بندہ ہے، اس کو کوئی تجربہ نہیں، چلے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی ساری زندگی بھی باہر گزری. اور جب بندے کی زندگی باہر گزرتی ہے، ہم لوگ ہیں اور لوگ ہیں جتنے بھی، جب ہم باہر آتے ہیں تو ہمارا دماغ تھوڑا چینج ہوتا ہے، ہم ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے، نئی امنگ پیدا ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں، جو پرانے فرسودہ خیالات تھے، جو ہم اگر ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا میں ہوں، وہاں سے کے حالات دیکھتا ہوں اور سوچ دیکھتا ہوں اپنی، تو ہم بالکل ہی ابھی آپ دیکھتا ہوں تو بالکل مختصر مکمل طور پر اس کو میں تبدیل پاتا ہوں. وہاں پر لڑائی جھگڑے یا کچھ جیسے بھی گاؤں کا ایک ماحول ہوتا ہے، جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیسے حالات ہوتے ہیں. لیکن ہم جب باہر آتے ہیں تو ہماری سوچ بھی چینج ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی ساری زندگی باہر تھی، تو ان کو بھی ایک اوپن مائنڈ بندہ تھا. اس نے سوچا کہ چلے میں اس طرح اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کام کر سکوں گا. اس نے کیا، لیکن پورے کا پورا سسٹم ہی جو پاکستان کا ہے وہ تو کرپٹ ہے، ٹھیک ہے. کوئی ادارہ لے لے، کوئی چیز بھی لے لے، عوام بھی لے لے، کوئی دکاندار کے پاس جائیں، حکومت نے اگر 60 روپے کی چیز لگائی ہے، قیمت دی ہے، تو وہ 150 کی بیچ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر بندے تو کرپٹ ہے، اس میں عمران خان یا حکومت وہ کیا کرے، ٹھیک ہے. اب ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہر بندہ، اگر میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ میں سیدھا ہو جاؤں، اور اس طرح ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ چلے میں اچھا کام کرتا ہوں، تو دیکھیں کہ سالوں میں ملک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ لوگوں کو یہ کرنا نہیں پڑے گا کہ یہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے. اس میں عمران خان صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے قیمتوں میں یا کچھ بھی. وہ سارے لوگ وہی ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ اتنا لوٹ مار مچا کے رکھتا ہے. اچھا یہ بات تو خان صاحب کے بارے میں ہو گئی، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نا تجربہ کار، ان کو کوئی پتہ. چلے ٹھیک ہے، وہ مان لیتے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو پہلے تو آپ کے جو والد صاحب تھے 3 دفعہ تو وزیر اعظم رہے، انہوں نے کتنے روزگار مہیا کیے عوام کو، کتنے صحت کے اسپتال کتنے بنائے، کتنے روزگار دیے، تعلیم کا نظام کیسے بہتر بنایا. پنجاب میں آپ کے چچا 2 دفعہ یا زیادہ 2 دفعہ ہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ رہے تھے. انہوں نے کیسے نظام چینج کیا، پولیس چینج کی انہوں نے، کتنے ظلم ہوتے ہیں، کتنے وارداتیں ہوتی ہیں وہاں پر، کیا انہوں نے کوئی چینج کیا؟ آپ کے والد صاحب نے روزگار کے جو روزگار کا
انہوں نے کوئی پلاننگ بنائی تھی وہ بالکل ٹیمپریری تھی. ٹیکسیاں کی وہ آپ کے چچا نے بنائے تھے دانش اسکول وغیرہ, سستی روٹی وغیرہ, سارا کچھ وہ آپ کی حکومت کی چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ وہ آپ کی حکومت میں ہی ختم ہو جاتے ہیں وہ چیزیں. تو ایسا کوئی مستقل پروگرام تو آپ کی طرف سے بھی نہیں تھا, آپ کے والد کی طرف سے بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر جاتے کہ پاکستانی جو قوم ہے, جو نوجوان ہیں, وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوتے, بلکہ اپنے اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. تو جب ہم ماضی میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, کوئی پائیدار چیز, کوئی ایسا منصوبہ جو چل رہا ہو جس سے پاکستان کی ترقی نظر آتی ہو. ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی تعلیم کا نظام, نہ ہی وہی تھانوں کی وردی چینج ہوگی, وہی سارا کچھ وہی ہے جس کو خان صاحب بھی ابھی تک چینج نہیں کر سکے, کیونکہ وہ پورے کا پورا سسٹم ہی ایسا بن گیا ہے کہ اس کو چینج نہیں ہو سکتا. یہ حکومتیں چینج ہوتی رہیں گی لیکن بیوروکریسی میں وہ جو چیزیں آ چکی ہیں وہ اس کو چینج ہونے میں بہت وقت لگے گا. تو مانتے ہیں کہ چلیں یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ 2021 میں یا 2022 میں آپ وزیر اعظم بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کر لیں گی, آپ کیا کریں گی؟ چلیں یہ بتا دیں کہ آپ نون لیگ کا کوئی دوست ہیں ہمارے, وہ بتا دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ میں ایسی کون سی صلاحیت ہے کہ یہ آتی ہیں, حکومت میں آتی ہیں, وزیر اعظم بن جاتی ہیں, تو یہ ملک کو اوپر لے جائیں گی آتے ہی. انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ کیا کریں گی؟ تعلیم کا نظام کیسے بہتر کریں گی؟ اپنے اجلاسات میں تو انہوں نے کبھی نہیں بتایا. ملک کی فارن پالیسی جو ابھی کہہ رہی تھی, ان کے پاس کوئی فارن پالیسی نہیں ہے, تو ان کی کیا ہوگی؟ انہوں نے کیا قوم کو بتا دیا؟ یہ چینی آٹا, چلیں چینی آٹے کا تو ہم بتا چکے ہیں, کیسے اس کو کریں گے یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جیسے ہم نے بتایا کہ یہ سارا کچھ انہی کا ہے, انہی لوگوں کا ہے. تو یہ جب چاہتے ہیں قیمت بڑھا دیتے ہیں, جب چاہے اس کو قیمت کو کم کر دیتے ہیں, تو یہ کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام سوائے ہم نے عمران خان اور حکومت کو برا بلا کہنے کے کوئی ایسی چیز نہیں سنی ان کے منہ سے کہ یہ کہتی ہوں کہ میں پاکستان کی عوام کے لیے, نوجوانوں کے لیے ایسا کچھ کروں گی کہ وہ یہ میری پلاننگ ہے اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ مزید آئیں. آپ کو تو پتہ نہیں ہے, آپ صرف یہی کہہ رہی ہیں کہ میرے والد صاحب کو مقدمات ہیں, اور وہ بھی ایک ہفتے لگے, جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ میاں صاحب ایک ہفتے کے لیے گئے تھے اور ابھی تک وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے, وہ ایک پاپولر لیڈر تھے, وزیر اعظم تھے 3 دفعہ, اور ان کو چاہیے تھا آج وہ یہاں پر اگر وہ واپس آ جاتے اسی وقت جیسا انہوں نے وعدہ کیا تھا, ہاں تو پھر کہہ سکتے تھے کہ لوگ آپ کے ساتھ بالکل ہیں, اور زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب تو وہاں سے ٹیلی فونک خطاب کر رہے ہیں, تو اس طرح تو عوام تو نہیں آتی نا. ٹھیک ہے, جو نکلتے ہیں وہ کیوں نکلتے ہیں؟ وہ بھوک کی وجہ سے, آئیں گے کھانا کھائیں گے, چلیں وہاں پہ کھانا مل جائے گا ہمیں, تو اس وجہ سے نکلتے ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ پاکستانی قوم کو مفلوج کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے کہ وہ کھانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی کام ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ شاید آپ کی مزید جائیدادیں بڑھ جائیں. ٹھیک ہے, کاروبار میں مزید اضافہ ہو جائے, شوگر ملز میں مزید اضافہ ہو جائے. عوام عوام کی مشکلات دور ہوتی ہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کی حکومت اگر آتی ہے تو, کیونکہ آپ کے نہ تو آپ کام کرتی ہیں, نہ ہی کیپٹن صاحب کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کے پاس ہزاروں ایکڑ اراضی بھی ہے, شوگر ملوں میں آپ کے شیئر بھی ہیں, اور مختلف کاروبار میں آپ کے شیئر ہیں, کپڑے آپ کے لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں, جو غریب آدمی کی سوچ سے ہی بہت زیادہ باہر ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ نے بڑھانے کے لیے حکومت میں آنا ہے تو پھر آپ نہ ہی آئیں. ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پلاننگ ہے, ایسے منصوبے ہیں, وہ اپنے جلسے میں بتائیں, بجائے اس کے کہ عمران خان گھر جائے, حکومت گھر جائے. وہ کیسے چلی جائے؟ کوئی چیز بھی تو بتا دیں کہ وہ چلی جائے, ایسے چلی جائے راتوں رات کیسے چلی جائے گی؟ تو الیکشن کے ذریعے جائے گی نا, تو اس میں ابھی ٹائم ہے. اتنی دیر میں آپ کوئی منصوبے بنائیں نا, اپنی کوئی پلاننگ بنائیں, تاکہ پاکستانی عوام کے ساتھ آپ سامنے رکھیں کہ ہم یہ کریں گے, تاکہ وہ آپ کو مزید سپورٹ کریں. تو میرے خیال میں صرف عمران خان صاحب پر یا حکومت پر بے جا تنقید جیسے کہہ رہے ہیں وہ گھر جائے, تو یہ بالکل ہی ایک غلط بات ہے, اور اس میں کوئی وزن بھی نہیں ہے. آپ اپنے اندر کوئی چیز پیدا کریں کہ لوگ مزید آپ کی طرف آئیں. صرف آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, آپ کوئی ایسی چیز تو بتائیں
ایسا منصوبہ بتائیں نوجوانوں کے لیے، پوری عوام کے لیے، پوری قوم کے لیے کوئی ایسی پالیسیاں بتائیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے. چلیں لوگ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جھوٹے وعدے تو سنتے ہی رہے ہیں کہ سیاستدان ہم الیکشن سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت میں آ کر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہ 5 سال گزرنے کے بعد پھر عوام کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اب یہ کر دیں گے. تو اب بھی یہی آپ بھی یہی کر رہی ہیں کہ 3 سال آپ کے والد صاحب حکومت میں رہے، وہ کچھ نہیں کر سکے لیکن اب آپ کریں گی. لیکن وہ چیزیں تو بتا دیں کم از کم ہمیں پتہ ہو، تاکہ آپ کو سپورٹ کرنے میں بھی بندہ کہے کہ ہاں ان کو سپورٹ کریں، اور لوگوں کو بھی کہیں گے ہاں جی یہ بڑے اچھے منصوبے بتائے ہیں انہوں نے تو ان کو سپورٹ کریں، یہ ملک کو آگے لے جا سکتی ہے. اپنی صلاحیت کو بھی تھوڑا بتائیں لوگوں کو. صرف یہی نعرے نہ لگائیں کہ عمران خان گھر جائے حکومت گھر جائے، جو آپ ابھی انٹرویو میں بھی آپ نے 50 دفعہ سے زیادہ یہی بات کی ہے کہ عمران خان گھر جائے حکومت گھر جائے، نالائق حکومت. تو اپنے اندر بھی تو لائق لوگ دکھائیں لوگوں کو کہ یہ ہمارے پاس یہ ہیں. تو بس آج ناظرین آنے کا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے، اور بہت سے لوگ ان کو لیڈر بھی مانتے ہیں، ان کے پیچھے بھی چلتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے، لیکن صرف یہی رٹ نہ لگائیں. ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں پہلے بھی کہ خان صاحب کو گھر بھیجنے کی رٹ نہ لگائیں. آپ لوگوں کو بتائیں تو صحیح وجہ تو بتا دیں. اگر چینی آٹے کا بحران کی وجہ ہے تو وہ آپ کا پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عمران خان کو گھر کیسے چلا جائے؟ گھر بھیجنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن، اور الیکشن کا انتظار کر لیں. آپ اپنے جلسے اب وہ بھی کر رہی ہیں کرونا کے دنوں میں، جب پاکستان میں ہر روز بہت زیادہ کرونا بھی بڑھ رہا ہے. ادھر سارے لوگ ہی کر رہے ہیں، اور یا تو کرونا ختم ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اب مزید عوام کو بیمار کر رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا بھی لوگوں کا بھی. اور لوگوں کا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ مقدمات کا سامنا کریں اگر ہیں آپ پر، اس میں سے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس یا پر جھوٹے مقدمات تھے، اس میں آپ بری ہوں، پھر عوام کی عدالت میں آ جائیں تاکہ لوگ کہیں جی واقعی ان پر ظلم ہوا تھا، اور اگر حقیقت ہے اس میں کچھ تو پھر اس کا سامنا کریں. تو ناظرین آئندہ پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب کے ان میں جو صلاحیت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان کو حکومت ملے یا وہ حکومت میں آئیں گے تو کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.